बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है जादूगर नावल एपिसोड नंबर 4। चलो अब कुछ पी लो, शराब के अलावा जो दिल चाहे पिला दे, मैंने पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ कहा। हाय, शराब नहीं पियोगे? पीने की एक ही तो शय है इस कायनात में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए काफी मंगवाती हूँ। काफी पीते हुए मैंने कहा, मैं इसके बावजूद आपके ऊपर बार नहीं बनना चाहता बवजवती जी। इस दौरान जब तक आप मेरी कफालत करें, मेरे सुपुर्द कोई ऐसा काम करे जो मेरे लिए मुनासिब हो। अब ऐसी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन मेहमान बनकर रहो। उसने सिगरेट के पैकेट से नया सिगरेट निकाला और उसे होंठों में दबाया। जो कमरा उसने मेरे लिए मुंतखब किया था वो खूब आरास्ता था। एक बार फिर तकदीर चमकी थी, लेकिन अब मुझे तकदीर पर कोई भरोसा न था। कौन जाने कब तक तकदीर का चांद बदली में छुप जाए। दोपहर के खाने के बाद बवजवती ने कहा कि वो शाम तक के लिए जा रही है। होटल के मुलाजिम एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से मेरी हर ख्वाहिश की पजीराई करेंगे। मुझे कोई तकल्लुफ नहीं करना चाहिए। शाम को 7 बजे के करीब बवजवती वापस आई। होटल आबाद हुआ। नीचे से मौसीकी की आवाजें उबर रही थी। अंदर आकर उसने कहा, रात को एक बहुत ही खूबसूरत रकासा रक्स करेगी, तुम्हें उसका रक्स पसंद आएगा। आज कृष्णा में एक खसूसी प्रोग्राम है। बहुत खूब। मैंने तुम्हारे लिए एक लिबास भी खरीदा है, उसे एक दोस्त का तोहफा समझकर कबूल करो, महसूस न करना। मैंने दोस्त का तोहफा बहुशी कबूल किया। इन हालात में कर भी क्या सकता था। बहरहाल गुस्ल करके खुद को संभाला, लिबास पहनकर तैयार हुआ। मेरे दोस्त जिन ने भी यही कहा था कि खुश लिबास एक अच्छी चीज होती है और मैं इसके लिए इंतहाई मुकम्मल हूँ। जिन ने मेरी तारीफ करते हुए ये भी कहा कि वाकई मैं एक खूबसूरत इंसान हूँ। बहरहाल रात को 8:30 बजे थे जब नीचे हॉल में लातादाद नस्वानी चीखें गूंज उठी। उनमें मर्दाना आवाजें भी शामिल थी। फिर कुर्सियां और मेजें उलटने की आवाजें भी इनमें शामिल हो गई और मैं बौखलाकर बाहर निकल आया। बवजवती भी दहशतज़दा होकर बाहर आई। नीचे बोतलें टूट रही थी। हम दोनों ने बेवक्त झांक कर नीचे देखा। वो 6 आदमी थे और चुस्त पतलूने और जैकेट्स पहने हुए थे। हॉल तकरीबन खाली हो गया था। खौफजदा लोग बाहर भाग रहे थे। फिर उनमें से एक ने चीख कर कहा, ऊपर, वो ऊपर है। और 4 खौफनाक आदमी सीढ़ियों की तरफ लिपके। उनके हाथों में पिस्टल दबे हुए थे। मेरे होश उड़ गए। पिछले कुछ वाकयात ने थोड़ी सी हिम्मत तो बख्श दी थी, लेकिन मैं लड़ाई भड़ाई का आदमी न था। जिन दोस्त ने बकूल उसी के मुझे एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया था। चुनाचे जब उन गुंडों ने ऊपर की जानिब इशारा करके ये कहा कि वो ऊपर है तो मैं खौफजदा हो गया, क्योंकि वो चारों सूरत ही से खतरनाक नजर आ रहे थे। साफ जाहिर था कि उन्हें बवजवती की तलाश है। बवजवती जो सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बाहर भागी थी, एकदम अंदर आई, लेकिन मुझसे अपनी जगह से हिला भी ना गया। हर लम्हे हर आन मुझे एहसास हो रहा था कि अब वो ऊपर पहुंचने और मेरा त्याग पांचा किया। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ, चारों गुंडे सीढ़ियों पर उछलने लगे। उनके अंदाज से पता चल रहा था जैसे वो अपनी डांस में बुर्क रफ्तारी से सीढ़ियां अबूर कर रहे हों। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो ऊपर नहीं आ पा रहे थे, बस वो अपनी सीढ़ी पर खड़े हुए उछल रहे थे। अलबत्ता इंतहाई पुरजोश मालूम होते थे। लेकिन इस दौरान कृष्णा की तमाम चीजें, तमाम मेजें खाली हो चुकी थी। लोग उन गुंडों की शक्ल देखकर फरार हो चुके थे। भला कौन इस अफरा तफरी में वहां रुकता। यहाँ तक कि बार टेंडर और बेरे वगैरह भी हालात की नजाकत का एहसास करके फरार हो गए थे। हॉल में उन 4 गुंडों के बकिया 2 साथियों के अलावा और कोई न रह गया। लेकिन सीढ़ियों पर जो उछल कूद हो रही थी वो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। ये क्या हो रहा है। वो लोग जो सीढ़ियों पर परेड कर रहे थे शायद अब ये एहसास कर चुके थे कि वो ऊपर क्यों नहीं पहुंच पा रहे। रफ्ता रफ्ता उनका जोश सर्द पड़ने लगा और चेहरे खोंक हो गए। लेकिन वो अब भी उस तरह पांव उठा रहे थे जैसे सीढ़ियां तय कर रहे हों। लेकिन इस दौरान उन्होंने जितनी सीढ़ियां तय की थी उनसे एक सीढ़ी भी आगे नहीं बढ़ सके थे। नीचे खड़े गुंडे हैरत से मुंह फाड़े अपनी साथियों को देख रहे थे।
بات ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے والے گنڈے اس ناکامی کے باوجود اپنی کوشش ترک نہیں کر پا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی قوت ساتھ چھوڑنے لگی۔ وہ اب بھی پاؤں اٹھا رہے تھے لیکن تھکے تھکے انداز میں، اور اس کے بعد وہ سیڑھیوں سے گر کر ہانپنے لگے۔ ان کی حالت کافی خراب ہو گئی۔ اسی وقت دروازہ کھلا، پولیس کے بہت سے سپاہی اپنے افسر کی ماتحتی میں اندر آئے۔ پہلے نیچے توڑ پھوڑ کرنے والے ان کی گرفت میں آئے، پھر انہوں نے اطمینان سے سیڑھیاں چڑھ کر ہانپتے ہوئے گنڈو کو اپنے قابو میں کیا۔ اس دوران بھوجوتی بھی باہر آئی۔ پتہ چلا کہ وہ پولیس کو فون کرنے گئی تھی۔ پولیس کا افسر، اس کا رویہ البتہ بھوجوتی کے ساتھ نہایت نیاز مندانہ تھا۔ بھوجوتی نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ تم اطمینان سے اپنے کمرے میں رہو، اب میرے آدمی یہاں پہرے پر آئے ہیں، میں ذرا پولیس افسر کے ساتھ جا رہی ہوں، بھوجوتی نے مجھ سے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی، لیکن عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ دلچسپ ہنگامہ تھا کیا۔ اسی وقت میرے ذہن میں جن دوست کی آواز ابھری۔ مزہ نہیں آیا تمہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے بے اختیار کہا۔ یہ اروند شرما کے بھیجے ہوئے گنڈے تھے۔ ارے باپ رے باپ! اور انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ تمہاری پٹائی کرنے کے ساتھ ساتھ کرشنا کو بھی تباہ کر دیں تاکہ بھوجوتی کو تمہیں پناہ دینے کی سزا مل جائے۔ پھر یہ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں، سیڑھیاں ذرا لمبی ہو گئی تھی، جن دوست نے ہنستے ہوئے کہا، اور مجھے چکر آنے لگے۔ پھر میں نے کہا، اس کا مطلب ہے؟ ہاں اس کا وہی مطلب ہے جو تم نے سمجھا۔ میرے یار، عجیب آدمی ہو، ایک جن کی دوستی حاصل ہو گئی تمہیں، اس کے باوجود ڈرتے ہو۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہوا۔ بہرحال بھوجوتی کافی دیر تک واپس نہ آئی تھی۔ پتہ نہیں کب میں اپنے کمرے میں صوفے پر لیٹے لیٹے سویا اور صبح کو اس وقت جاگا جب سورج کی نرم کرنیں آگ کا روپ اختیار کر رہی تھی۔ آنکھ کھلی تو احساس ہوا کہ کوئی اور بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا تو بھوجوتی تھی، جو شب خوابی کے لباس میں بے سدھ سو رہی تھی۔ منہ سے خود بخود ارے باپ رے باپ نکلا اور میں نے بکھلا کر مسہری سے چھلانگ لگائی۔ مسہری زور سے ہلی تو بھوجوتی بھی جاگ گئی۔ اس نے کروٹ بدل کر مسہری پر شاید مجھے ٹٹولا، اور جب اس کا ہاتھ مجھ سے نہ ٹکرایا تو چونک کر آنکھیں کھولی۔ میں بے وقوفوں کی طرح ایک سمت کھڑا اسے گو رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بڑے دلکش انداز میں مسکرائی اور میری جان نکلنے لگی، کیونکہ اس کی آنکھوں کی نشیلی کیفیت اور ہونٹوں کی لرزش بڑی تباہ کن تھی۔ میں تھوک نکلنے لگا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا پھر کوئی ہنگامہ ہوا ہے؟ نہیں، وہ باتھ روم، میں نے بکھلاتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے باتھ روم کی جانب دوڑ گیا۔ ٹھنڈے پانی کے غسل نے طبیعت صاف کی، رات کے واقعات مکمل طور پر یاد آئے، اور تھوڑی دیر کے بعد میں باتھ روم سے باہر نکل آیا۔ ادھر بھوجوتی نے بیڈ ٹی طلب کی اور چائے آ گئی۔ اس نے چائے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یوں لگتا ہے جیسے ہم کوئی بھیانک خواب دے کر جاگے ہیں۔ تمہیں کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں، سردی لگ رہی ہے، میں نے کپکپاتے ہوئے کہا۔ لو چائے پیو، میں بیڈ ٹی لینے کی عادی ہوں، اور تم؟ شکریہ، میں نے کہا اور مسہری کے پاس پڑی ہوئی ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ وہ کمبخت یقیناً میرے دشمنوں کے آدمی تھے اور مجھے نقصان پہنچانے آئے تھے، لیکن پولیس اسٹیشن میں انہوں نے بیان دیا کہ اس وقت نشے میں تھے اور کسی جانے بوجھے پروگرام کے تحت کرشنا میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ پولیس افسر میرا شناسا ہے، میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور صحیح بات ان سے اگلوانا ان کا کام ہے۔ کم بختوں نے اب تو میرا جینا دوبر کر دیا، لیکن میں بھی اب انہیں ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ بھوجوتی جس غلط فہمی کا شکار تھی اس سے میں اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس وقت میں نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہ کی۔ بھوجوتی نے مجھے بتایا، اگر پولیس ان سے اصل بات معلوم نہ کر سکی تو پھر کرشنا فرنیچر کی توڑ پھوڑ اور شراب کی بوتلوں کی ٹوٹ پھوٹ سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے۔ پولیس نے ان لوگوں کو لاک اپ کیا اور مجھ سے کہا کہ میں کسی بھی وقت پولیس افسر سے ملاقات کروں تاکہ وہ صورتحال کے بارے میں میرا اور تمہارا بیان لے لیں۔ میرا بھی؟ میں نے چونک کر کہا۔ ہاں، میں نے پولیس افسر کو کہہ دیا ہے کہ میرا ایک عزیز دوست میرے ساتھ قیام پذیر ہے، تم تیاری کرو، ناشتے کے بعد ہم پولیس اسٹیشن چلیں گے۔ بھوجوتی نے کہا، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ چائے پینے کے بعد وہ خود بھی غسل خانے میں داخل ہوئی۔ میں اس کے بارے میں اچھی طرح اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ کس قسم کی عورت ہے۔ میرا اس کے ساتھ رہنا مناسب نہ تھا۔ جن نے مجھے اس کی راہ دکھائی، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں۔ غسل خانے سے بھوجوتی ایک خوبصورت لباس میں برآمد ہوئی اور پھر اس نے روم سروس سے ناشتہ طلب کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے مجھے تیار ہونے کے لیے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ تیار ہونے کے بعد میں نے اپنے ذہن میں جن دوست کا نام دہرایا تو اس کی آواز میرے کانوں میں ابھری۔
میں تمہاری پریشانی دیکھ رہا ہوں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم جس پر نگاہ ڈالو گے وہ صرف سچ بولے گا، کیونکہ جن کو صرف سچ پسند ہے۔ ان لوگوں سے جب بھی ان کی حقیقت پوچھنا چاہو گے تو انہیں حکم دے دینا، وہ سب کچھ اگل دیں گے۔ لیکن جن میرے دوست، میرے لیے بھوجوتی کی دوستی خطرناک ہو سکتی ہے۔ بزدل دوست، ہر جگہ بزدلی مت دکھایا کرو۔ رات کو ارون شرما کے آدمی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے؟ بس یوں سمجھ لو کہ میں جب تک تمہارے وجود میں چھپا ہوا ہوں وہ لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ تم کبھی مجھ سے دور ہو جاؤ؟ بظاہر تو نہیں، لیکن میرے بھی کچھ مسائل بے شک ہیں۔ اب میں تمہیں جنوں کی نگری کے بارے میں کیا تفصیلات بتاؤں؟ بس یوں سمجھ لو کہ تمہاری دنیا کے عالم اپنی تن آسانی کے لیے ہم پر قابو پانے کی کوششیں رہتے ہیں اور چلے وظیفے کر کے ہمیں اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ وہ عالم جس سے میرا پھڈا ہوا تھا، میں کمزور پڑھا، اس کے سامنے اس نے مجھے انار کلی بنایا۔ خیر فکر مت کرو، جہاں مصیبت کا شکار ہو جاؤ گے وہاں میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اب مجھے کافی ڈھارس ہوئی، اور چونکہ میرے جن زادے دوست نے مجھے سہارا دیا تھا اس لیے میں تیار ہو گیا کہ بھوجوتی کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلا جاؤں۔ آخرکار بھوجوتی تیار ہو کر آئی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ بڑی تیز تراز قسم کی عورت تھی، کسی طرح ہنگامے سے نہ ڈرنے والی۔ بس ان لمحات میں وہ بے بس ہوئی، اور جب اس سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی پولیس اسٹیشن پہنچ کر میں نے اس پولیس انسپیکٹر کو پہچانا جس نے کرشنا میں چھاپا مار کر ان لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ پولیس انسپیکٹر بھوجوتی سے خصوصی لگاؤ رکھتا تھا، چنانچہ اس نے بڑی بے تکلفی کا اظہار کیا اور بھوجوتی کا استقبال کر کے اسے بیٹھنے کی پیشکش کر دی۔ وہ کتے کے بچے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتے کہ وہ شراب کے نشے میں کرشنا جھاگ اسے۔ میرے افسر اعلیٰ نے مجھ سے ان کے بارے میں تفصیلات طلب کی تھی، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے ان کے لیے کوشش کی ہو۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد انہیں افسر اعلیٰ کے پاس لے کر جانا ہے، اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلیں محترمہ بھوجوتی۔ بھوجوتی نے اس بات پر بھی آمادگی کا اظہار کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف چل پڑے۔ پولیس کی ایک اور گاڑی میں ان گنڈوں کو ہمارے ساتھ لایا جا رہا تھا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں جس شخص کے سامنے ان لوگوں کو پیش کیا گیا اسے دیکھ کر میں نے گہری سانس لی، کیونکہ وہ پرکاش ورما تھا۔ پرکاش ورما کے لیے ابتدا میں تو میرے دل میں بڑے اچھے خیالات تھے، لیکن بعد کی صورتحال کچھ اور نکلی۔ ادھر پرکاش ورما نے مجھے دیکھا تو حیرت انگیز آنکھیں گھمائی اور پھر خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اوہو دھرم کھنہ جی، آپ کا بھوجوتی سے کیسے تعلق ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ دھرم کھنہ سے واقف ہیں، بھوجوتی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آپ نا واقف؟ کیا آپ یہ بات نہیں جانتی بھوجوتی دیوی کہ دھرم کھنہ وکرم کھنہ کے صاحبزادے ہیں، اور حال ہی میں وہ اپنی تمام دولت اور جائیداد سے دستبردار ہو گئے ہیں کیونکہ ارون شرما صاحب سے ان کا کوئی اختلاف چل رہا ہے۔ خیر یہ سب بات کی باتیں ہیں اور ان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں تفصیلات بتانے آئی ہوں۔ پرکاش ورما نے گہری نگاہوں سے اپنے ساتھ پیش کیے جانے والے ان 6 گنڈوں کو دیکھا اور پھر اپنی ٹوپی سر سے اتار کر میز پر رکھے ہوئے بولا، ہاں دوستو، تم بھوجوتی جی کے ہوٹل کو تباہ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ ہم میں سے کسی نے بھی یہ کوشش نہیں کی سر۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نشے میں تھے۔ ویسے دیوی جی کا جو بھی نقصان ہوا ہم اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ لوگ پکڑے جانے کے بعد خود کو نشے میں کہہ رہے ہیں، ورنہ میں جانتی ہوں کہ ان کا تعلق کس سے ہے۔ ہمارا تعلق کسی سے نہیں، ہم تو دلی کے شریف شہری ہیں اور اپنا یہ چھوٹا سا جرم تسلیم کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک گنڈے نے بڑی دلیری سے کہا، کیا آپ کے پاس ان کے خلاف کوئی مؤثر ثبوت ہے دیوی جی؟ پرکاش ورما نے سوال کیا، لیکن اب میری باری تھی، چنانچہ میں نے جنزادے کی ہدایت کے مطابق ان لوگوں کے چہرے دیکھے اور پھر میں نے ان سے سوال کیا، کیا تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم صرف نشے میں کرشنا میں داخل ہوئے تھے؟ اچانک سے ان لوگوں کے چہروں کے تاثرات بدلنے لگے، وہ گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر سبھی کی آوازیں ابھری۔ ان کی بدلی ہوئی کیفیت کو پرکاش ورما نے چونک کر دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ نہیں جناب، یہ سچ نہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہوٹل کرشنا کو توڑ پھوڑ کر رکھیں اور اس آدمی کو اتنا ماریں کہ یہ اپنے طور پر کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا اور پرکاش ورما کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ؟ ابھی تم نے کچھ اور کہا تھا۔ اس وقت ہم لوگ جھوٹ بول رہے تھے۔ یہ سچ ہے کہ ہمیں ارون شرما نے اس کام پہ لگایا۔ اصل میں ارون شرما دھرم کھنہ جی کا مخالف ہے اور چاہتا ہے کہ دھرم کھنہ جی دلی کی سڑکوں پر بھیک مانگتے پھریں، کیونکہ بھوجوتی نے اس آدمی کو پناہ دے کر ارون شرما جی سے دشمنی لی۔ یہ سب کچھ اس کے نتیجے میں تھا۔
شرما جی نے ہمیں حکم دیا کہ کرشنا کو مکمل طور پر تباہ کریں اور اس شخص کو بری طرح ماریں پیٹیں۔ مقصد ان دونوں کا سزا دینا تھا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیا تم سب ایک ہی بات کہہ رہے ہو؟ ہاں، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم سچ بول رہے ہیں۔ یہ لوگ شاید پاگل ہو گئے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ سیڑھیاں طے کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اوپر نہیں پہنچ سکے۔ اگر تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ وکرم کھنہ کو نقصان پہنچاؤ تو تم اوپر کیوں نہ گئے؟ پتہ نہیں سر کیا ہو گیا تھا۔ اب یقین کر سکتے ہیں ہمیں یوں لگا جیسے ہم نے 20 منزلیں طے کر لی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، مگر ہم اوپر نہیں پہنچ سکے۔ آپ خود دیکھ رہی ہے بھوجوتی دیوی، پتہ نہیں کون سا گندا نشہ کیا انہوں نے کہ ابھی تک ان کی خاص قابو میں نہیں۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں ان کا طبی معائنہ کراؤں گا۔ اگر یہ واقعی نشے میں تھے یا ہیں تو جو کچھ انہوں نے کیا اس کے لیے یہ لمبی سزا کے مستحق نہیں۔ ادھر میرے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ پرکاش ورما اروند شرما کے ہاتھوں بک چکا ہے، اور اگر میں چاہتا تو اس وقت جنزادے کی مدد سے پرکاش ورما کو بھی سچ بولنے پہ مجبور کرتا، لیکن ابھی میں نے ایسا نہ کیا۔ ادھر پرکاش ورما نے بھوجوتی سے کہا، دیوی جی اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں پر مقدمہ قائم کر سکتی ہیں۔ یہ لوگ ابھی پولیس کے پاس رہیں گے، لیکن اگر کسی نے ان کی ضمانت کرانا چاہی تو ہمیں اعتراض نہ ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے وکیل کی مجھ سے ملاقات کرا دیں۔ بھوجوتی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں سے واپس چل پڑے۔ وہ غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پرکاش ورما ان کی مدد کر رہا ہے، لیکن میرے ہاتھ بھی چھوٹے نہیں۔ میں دیکھوں گی کہ اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ میرا خیال ہے دیوی جی اس مسئلے کو زیادہ لمبا نہ کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اروند شرما میرا دشمن ہے، وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن دھرم، میں تمہیں اپنا مہمان بنا چکی ہوں، بے فکر ہو، میں بھی کمزور نہیں۔ میں دیکھوں گی کہ اروند شرما کہاں تک جاتا ہے۔ اگر اسے تمہارے ساتھ مجھے بھی سزا دینے کی خواہش ہے تو پھر اسے بڑی تکلیف برداشت کرنا ہوگی۔ میں بھی اپنے وکیل کو فون کرتی ہوں، دیکھوں گی، انہیں دیکھ لوں گی اچھی طرح۔ بہرحال میرے لیے خاموشی کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ میں اب خاصی حد تک مطمئن ہو گیا۔ بہرحال یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کہیں میرا دوست جنزادہ میری بزدلی پر ناراض نہ ہو جائے۔ بہت بڑا سہارا مل گیا تھا مجھے۔ حالانکہ عقل تسلیم نہیں کرتی تھی کہ ایک جنزادہ ایک آدم زادے کا اتنا گہرا دوست بن گیا۔ غرض یہ کہ سارے کام بڑے دلچسپ ہو رہے تھے۔ ادھر میری سوچ پر جنزادے کی آواز ابھری، اگر تم نے مجھ سے انحراف کیا تو دنیا تم پر تنگ ہو جائے گی۔ نہیں، خدا کے لیے تم میری بات کا برا مت ماننا، لیکن تم مجھ پر شک نہیں کرو گے۔ کمال کے آدمی ہو، مان ہی نہیں رہے یار۔ میں آتش زادہ ہوں، میں ایک جن ہوں۔ اگر تم نے مجھ سے انحراف کیا تو چلا جاؤں گا، میں واپس اپنی دنیا میں چلا جاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب تمہارے ساتھ اس دنیا کو دیکھوں۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ بھوجوتی کو اپنے وکیل کو فون کرنے دو، وہ جس شکل میں بھی تمہاری مدد کر رہی ہے اسے قبول کرتے رہو۔ واقعی اسے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرتے رہو۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہوا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بھوجوتی نے مجھے ایک وکیل سے ملایا۔ اچھی شخصیت کا مالک تھا، بڑے اخلاق سے مجھ سے پیش آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ وکرم کھنہ کو بھی جانتا تھا۔ خیر، اس نے پہلے مجھے تفصیلات بتائی، اس کے بعد بھوجوتی سے سوالات کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا، آپ ان پر مقدمہ قائم کریں، پولیس افسر نے آپ کی رپورٹ لکھ لی ہوگی۔ ہاں، اس رپورٹ کی نقل طلب کریں، ہم اروند شرما کو براہ راست گھیر سکتے ہیں۔ میں نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد یہ کاروائیاں 2 دن تک جاری رہی۔ اس دوران ہمیں خبر مل چکی تھی کہ ان 6 گنڈوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ادھر ہمارے وکیل نے اروند شرما کو نوٹس بھجوایا۔ میں اس دوران بھوجوتی کے ساتھ ہی رہ رہا تھا اور وہ میری دلجوئی میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کرشنا کے پروگرام جاری تھے اور ان پروگراموں سے نمٹنے کے بعد مجھے بھوجوتی کو برداشت کرنا پڑتا، جو میرے لیے سزائے موت کی طرح سے تھی۔ لیکن جنزادے کو ان ساری باتوں سے خاصی دلچسپی تھی۔ بھوجوتی مجھ پر جان نثار کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میرے لیے اپنا سب کچھ لٹا سکتی ہے، لیکن مجھے اس لوٹ مار سے غرض نہ تھی۔ البتہ اروند شرما کا کیس اب میرے لیے دلچسپ ہوتا جا رہا تھا، اور میرے دل میں بھی یہ تصور ابھرنے لگا کہ جس شخص نے میرے لیے یعنی دھرم کے لیے گڑھا کھودا، ذرا اسے بھی اس گڑھے کی سیر کروائی جائے۔ بہت سے کارڈ تھے میرے ہاتھ میں۔ اروند شرما کی بیٹی نرمل شرما، کومل شرما تھی، ادھر پرکاش ورما کی بیٹی نتاشا ورما تھی، اور ایک کردار بھی تھا جو بڑی حیثیت کا حامل تھا، اور وہ تھی رکمنی۔ غرض یہ کہ اتنے سارے لوگ موجود تھے۔ کس طرح لوگوں نے مجھے اپنے جال میں پھانسا، اور بیچارے دھرم کھنہ کی تمام دولت میرے ذریعے خطیالی تھی۔ بڑی ہی دلچسپ صورتحال تھی۔ مجھے واقعی اس وقت ہمت کی ضرورت تھی۔
کم از کم جن زادے کی موجودگی سے یہ فائدہ تو ہو سکتا تھا کہ میں اروند شرما کو دلی میں تماشا بنا سکتا تھا۔ میرے دل سے اب خوف دور ہوتا جا رہا تھا۔ حالانکہ میں اس مزاج کا انسان نہیں تھا، لیکن اب کیا کیا جاتا؟ لوگ مجھے کھینچ کھانچ کر یہاں تک لائے، چاہے کسی بھی حیثیت سے صحیح۔ ادھر بھوجوتی بھی میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہی تھی، حالانکہ اس کے دل میں میرے لیے جو صورتحال تھی اس کا مجھے علم تھا۔ پھر تبدیلی ہوئی۔ اروند شرما براہ راست کرشنا آیا، اس کے ساتھ پرکاش ورما بھی تھا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ ویسے بھی اسے پرکاش ورما کا تحفظ حاصل تھا، البتہ بھوجوتی نے خاصی سرد مہری سے اس کا استقبال کیا۔ تو اب تم یہاں آ پڑے ہو دھرم کھنہ، اور شریمتی بھوجوتی جی، آپ کو مجھ سے کیا اختلاف ہے؟ آپ کو اگر حقیقت کا علم نہیں تھا تو کم از کم معلوم ہی کر لیتی۔ میرا تو آپ سے ایک تعلق ہے۔ یہ کلاش آدمی آپ کے لیے مشکل ثابت ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسے یہاں سے نکال کر اپنے لیے مشکل نہ خریدیں۔ بھوجوتی نے غصے سے پرکاش کو دیکھا اور بولی، جی ورما صاحب، آپ کی موجودگی میں اروند شرما جی مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ نہیں، میں معاذرت چاہتا ہوں، ایک اچھے انسان کی حیثیت سے آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اس شخص کی پشت پناہی سے ہاتھ اٹھا لے۔ یہ ایک لٹا ہوا جواری ہے۔ اس کے باپ نے اروند شرما سے اتنا قرض لیا تھا کہ اس کا سب کچھ وصول کرنے کے بعد ہی اروند جی کا قرضہ نہیں پورا ہوتا۔ ایک ایسے شخص کے آپ کو دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے بارے میں بہتر جانتی ہوں۔ اروند شرما جی نے جس طرح اپنے گنڈے کو یہاں بھیجا اور مجھے سزا دلوانا چاہی، اس کے بعد بھی آپ کی بات کہہ رہے ہیں۔ میری مان نے یہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس پر اروند شرما نے کہا، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں شرما جی۔ اگر قانون آپ کی جیب میں رکھا ہے تو انہیں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ میرا تعلق بھی ایک بہت بڑی شخصیت سے ہے، اور اس بڑی شخصیت تک یہ رپورٹ پہنچ جائے گی کہ آپ ایک اعلیٰ پولیس آفیسر اروند شرما صاحب کی مجرمانہ کارروائی کی مدد کر رہے ہیں۔ ارے نہیں بھوجوتی جی، نہیں، میں جانتا ہوں آپ کس کی بات کر رہی ہیں۔ میرا اس معاملے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، یہ تو ہماری ذاتی گفتگو ہے۔ میں تو آپ دونوں کے درمیان مصالحت کرانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے جو کچھ کیا اس کی رپورٹ میں بہرطور اوپر پہنچاؤں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے ایک بات دل میں تسلیم کی کہ بھوجوتی ایک نڈر عورت ہے اور کسی سے نہیں ڈرتی۔ بہرحال اس نے صاف صاف باتیں کی اور اروند شرما غصے سے پھنکارتے ہوئے واپس چلا گیا۔ وہ بڑی غم میں تھا، لیکن اب میں بھی کوئی معمولی شخصیت کا آدمی نہیں تھا جو آسانی سے ہار مان لیتا۔ بھوجوتی واقعی مجھ سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ اس نے کہا، تم بالکل چنتا مت کرنا دھرم، ان لوگوں کو بہت جلد میری قوت کا احساس ہو جائے گا۔ ہاں، میں بھی ان لوگوں کے ساتھ نرم چارہ نہیں ثابت ہوں گا۔ میں نے جن زادے کی شہ پر کہا، واہ، یہ ہوئی نا بات دھرم کھنہ، تم اس اروند شرما کو اچھی طرح ذلیل کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تم اس کے ہاتھوں سے اپنی دولت نکلوا سکو تو پھر میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ انڈیا میں تمہیں کیا کاروبار کرنا چاہیے۔ کیا تم ان لمحات میں مجھے قبول کرو گے؟ اب کیسی باتیں کرتی ہیں بھوجوتی جی، آپ نے مجھے ان حالات میں جس طرح سہارا دیا کہ میں آپ کے اس احسان کو کبھی بھول سکوں گا۔ آپ اطمینان رکھیں، اگر سمے نے میرا ساتھ دیا تو پھر آپ میرا ساتھ دیجیے گا۔ بھوجوتی مسکرانے لگی۔ بہرحال جلد ہی ہمارا کیس عدالت میں پیش ہوگا۔ عدالت کے سامنے وکلا نے اپنے اپنے کاغذات پیش کیے۔ بھوجوتی اور میں عدالت میں موجود تھے، جبکہ اروند شرما کا وکیل آیا۔ البتہ پرکاش ورما نے اپنے طور پر کچھ اور بھی انتظامات کر لیے تھے۔ پیشیاں ہونے لگی، ہمارے بیانات قلم بند ہوتے رہے۔ بات وہیں سے چلی تھی کہ کرشنا میں 6 گنڈوں نے داخل ہو کر توڑ پھوڑ مچائی اور مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کے بعد سے متعلق تفصیلات سامنے آتی رہی۔ میں نے کھل کر عدالت میں یہ الزام لگایا کہ اروند شرما نے کس طرح مجھ سے کاغذات پر دستخط کروائے اور میری تمام دولت ہڑپ کر لی۔ اس کا پس منظر کیا تھا، یہ ساری باتیں سامنے آتی رہی۔ ان 6 گنڈوں کو بھی عدالت میں طلب کیا گیا۔ جب میری نگاہیں ان سے ملی تو انہوں نے صرف سچ بولا اور سب دنگ رہ گئے۔ پولیس کو انہوں نے الگ بیان دیا تھا کہ وہ نشے میں تھے، لیکن جن زادے کی مخالفت پر انہوں نے ہر بات سچ کہی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ ان سب کا لیڈر ہے اور اس کا تعلق درجنہ گروپ سے ہے اور درجنہ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اروند شرما سے باقاعدہ تنخواہ پاتا ہے اور یہ تنخواہ اسے اس کام کے لیے ملتی ہے کہ وہ اروند شرما کے دشمنوں کو ٹھکانے لگاتا رہے، یا اروند شرما جس طرح کی مجرمانہ کارروائیاں کرنا چاہے اس میں ان کی مدد کرے۔ اس بیان نے جہاں اروند شرما کے وکیل کو ششدر کیا، وہیں پرکاش ورما اور عدالت عالیہ کی آنکھیں بھی کھل گئی، اور اسی دن سے اس کیس کی صورتحال بدل گئی۔
ہم نمایاں طور پر کامیابیاں حاصل کرتے جا رہے تھے۔ پھر اس شام بوجوتی کا وکیل خصوصی طور پر میرے پاس آیا۔ اس نے پرمسرت لہجے میں کہا، ان لوگوں کے بیان نے اب تک لگائے گئے تمام الزامات کی تصدیق کر دی ہے اور اب وہ وقت آیا کہ اروند شرما کے خلاف ایک درخواست دھرم کھنہ کی طرف سے بھی دے دی جائے کہ اروند شرما سے اس کی دولت واپس دلائی جائے۔ البتہ میں نے اس مرحلے پر ذرا الجھن محسوس کی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں خود کو دھرم کھنہ ظاہر کر کے ہی یہ ساری کارروائی کروں تو خود بھی مجرم بن جاؤں گا، کیونکہ میں حقیقت میں دھرم کھنہ نہیں تھا۔ دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنا کچا چھٹا کھول کر سامنے رکھوں۔ اس طرح ساری پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی تھی، مثلا یہ کہ وکرم کھنہ کی دولت کا جائز حقدار نہ ہونے کی وجہ سے اس دولت میں سے مجھے کچھ نہیں مل سکتا۔ لیکن پچھلے دنوں کی تمام کوششوں کے بعد اور جنزادے کی موجودگی سے جو اعتماد میرے اندر پیدا ہوا تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا حیرت انگیز دوست جنزادہ میری زندگی بنانے کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو خود میں نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ ضروری نہ تھا کہ اروند شرما کی دولت ہی حاصل کی جائے، لیکن اس طرح بوجوتی کو بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو منصوبے اس نے میری دولت کے لیے بنائے وہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن میں اب زندگی کے اس کھیل کو جاری رکھنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے صرف بوجوتی ہی اس دنیا کی واحد خاتون نہ تھی جو مجھے سہارا دے سکے۔ میرے پاس تو اب جنزادے کی قوت تھی جس پر رفتہ رفتہ مجھے مکمل اعتماد ہوتا جا رہا تھا۔ یہ معمولی بات نہ تھی کہ عدالت میں درجنہ کے آدمی نے وہ سچ بیان دیا۔ اروند شرما کے فرشتے بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اچانک مجھے اپنے دوست جنزادے کا خیال آیا، میرا بہترین دوست اور بہترین ساتھی جنزادہ جو اب خود میرے اندر موجود تھا اور میرے وجود کو اس نے کچھ سے کچھ بنا دیا۔ میں نے کہا، ابرے نوز، کیا تم اس وقت بھی میرے اندر موجود ہو؟ جواب میں جنزادے کی ہنسی سنائی دی۔ ارے بھائی، اب تو میرا گھر ہی تیرا بدن ہے۔ میں نے کہا نہ تجھ سے کہ ایک جان دو غالب تو محاورہ سنا تھا، دو جانیں ایک غالب میں ہیں۔ ویسے میں تم سے ایک بات کہوں کہ تم مجھے محدود نہ کرو۔ میں سمجھا نہیں، یار دنیا بہت وسیع ہے۔ تم ریاست سونا گڑھی کے دلی عہد بن کر کیا کرو گے؟ ایسی لاتعداد ریاستیں تمہارے قدموں میں ہیں۔ میں جو تمہارے ساتھ ہوں، بتاؤ مجھے، بتاؤ، میں سچ بتاؤں تمہیں، میں تو تمہارے وجود میں دنیا کے نت رئے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں اور تم دھرم کھنہ بن کر ایک جگہ محدود ہونا چاہتے ہو۔ نہیں نہیں، تمہارے مشورے کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، اور سچ بتاؤں تمہیں، میرے اندر یہ خود اعتمادی تمہاری وجہ سے پیدا ہوئی۔ میں تم سے بار بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس دنیا کی ہنگامہ ہیزیوں میں لے چلو۔ ضروری نہیں کہ دلی ہی میں تمہاری زندگی بسر ہو جائے۔ تم ایک انسان کی حیثیت سے جو رخ بھی اختیار کرو گے مجھے اس سے دلچسپی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ میرے لیے اجنبی ہے۔ میں ایک جن زادہ ہوں اور انسان زادوں کی نفسیات سے ناواقف۔ ویری گڈ۔ گویا ہاں، گویا چونکہ میں تمہارے اندر ہوں اس لیے تمہارے احساسات بھی سمجھ سکتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں، تم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم اس بات کا اظہار کر دو کہ تم دھرم کھنہ نہیں اور تمہارے ساتھ یہ سازش کی گئی ہے۔ ہاں، لیکن ایک بات بتاؤ۔ بولو۔ یہاں ہندوستان میں میری آمد غیر قانونی قرار دی جائے گی۔ اب جب کہ ساری تفصیلات تمہارے علم میں ہیں تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا۔ مجھے ایک ایک بات پتا ہے، رام تیواری کو بھی جانتا ہوں اور رکمنی کو بھی۔ تمہیں ان کی ضرورت نہیں، مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہندوستان کی سرزمین پر کوئی ایسی جیل نہیں بنی میرے دوست جو کہ تمہیں قید کر سکے۔ چلو پھر ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ میں تمہاری ہدایت کے مطابق ہی کام کروں گا، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا وقت بے شک لگ جائے گا۔ ہاں کیوں نہیں، میں جانتا ہوں، مگر کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں اروند شرما کو اچھی طرح مفلسی اور دولت مندی کا فرق بتا دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، میرا خیال ہے اچھا منصوبہ ہے تمہارا۔ تو پھر تمہاری یہی رائے ہے کہ میں اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دوں؟ ہاں ہاں، جنزادے نے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ عدالتی کارروائیاں ہوتی رہی۔ اروند شرما کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہا ہے، لیکن یہ جانتا تھا کہ خاصے با اثر آدمی ہے، بہت سے لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میری اس بات کو جھٹلانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا تھا، اور مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ ہندوستان محکمہ قانون کا ایک اہم ترین افسر یعنی پرکاش ورما اب مکمل طور پر اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ ایک شام بوجوتی کی رہائش گاہ پر مجھے اروند شرما کا ٹیلی فون موصول ہوا۔ ایک لمحے کے لیے میں سوچنے لگا کہ اس سے کس طرح ڈیل کیا جائے، پھر میں سنبھلا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو، دھرم بول رہے ہو؟ جی شرما صاحب، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ فرمائیے فرمائیے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، سوائے اس کے کہ تم اپنی زندگی کھو بیٹھو۔
میں آپ کی یہ الفاظ ریکارڈ کر کے پولیس کو دے سکتا ہوں اروند شرما، بہتر یہ ہے کہ آپ اس دولت سے دستبردار ہو جائیں۔ پاگل ہو تم جو کچھ کر رہے ہو وہ بے مقصد ہے، تم میرے سامنے تنکے کی طرح ہو۔ ویری گڈ، گویا رسی جل گئی پر بھل نہ گیا۔ رسی جلی نہیں بے وقوف لڑکے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں شرما صاحب، میرے پاس ایک داؤ ہے جو اگر میں نے لگایا تو آپ اکھاڑے میں چت نظر آئیں گے۔ پاگل ہو تم، اصل میں تمہیں عمر کا تجربہ نہیں، تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کس سے ٹکرائے ہو۔ ٹھیک ہے تو پھر مجھے اجازت ہے؟ ہاں اجازت ہے، کوشش کرو، اروند شرما نے کہا اور ٹیلی فون بند کر دیا۔ میرے لیے اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ میں اپنی حقیقت عدالت میں بیان کروں۔ چنانچہ اس پیشی پر میں نے خصوصی طور پر درخواست کی کہ آئندہ پیشی میں اروند شرما صاحب کو طلب کیا جائے۔ عدالت عالیہ سے میری اس درخواست کے جواب میں اروند شرما کے سمن جاری ہو گئے، اور چونکہ تاریخ بہت قریب رکھی تھی اس لیے چند ہی روز کے بعد اروند شرما کا اور میرا عدالت میں سامنا ہوا۔ اروند شرما کے فرشتوں کو بھی گمان نہ ہوگا کہ اب کیا ہونے والا ہے، لیکن چونکہ اروند شرما آج عدالت میں پیش ہوا تھا اس لیے بہت سے متعلقہ لوگ کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ میں جانتا تھا کہ اروند شرما صرف سچ بولے گا، جن زیادہ اسے سچ بولنے پر مجبور کرے گا، لیکن اس سے پہلے میں بھی اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے بیان کا آغاز کیا۔ میں نے عدالت کو مخاطب کر کے کہا، جناب عالی، اب تک اس سلسلے میں جو کارروائی ہوتی رہی، آج میرا دل چاہتا ہے کہ اس سب کو بیکار کروں۔ میرے وکلا کے دیانتداری سے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے وہی سب کچھ عدالت کے سامنے دہرایا ہے جو میں نے انہیں بتایا تھا، لیکن صورتحال کا ایک ایسا گوشہ میرے ذہن میں محفوظ ہے جسے میں عدالت کے سامنے لاؤں تو اروند شرما کی تمام حیثیت واضح ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ جج صاحب نے مجھ سے سوال کیا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق نہ تو ہندوستان سے ہے اور نہ ہی میں وکرم کھنہ کا بیٹا وکرم دھرم کھنہ ہوں۔ میں ایک دوسرے ملک کا باشندہ ہوں اور اپنے ملک میں ایک معمولی زندگی گزار رہا تھا کہ رام تیواری نامی ایک شخص نے مجھے دیکھا اور میرے چہرے کی دھرم کھنہ کی مشابہت پر وہ مجھے یہاں لے آیا۔ دھرم کھنہ کی حیثیت سے وہ مجھے اروند شرما صاحب کے سامنے لا کر اسے شکست دینا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے پوری عدالت کو کہانی سنائی جو اب تک پیش آ چکی تھی اور جس کے سلسلے میں اروند شرما نے تفصیلات مجھے بذات خود بتائی۔ میں نے کہا، جناب عالی، مجھ سے اس کارروائی کے تحت جو جرم ہوا میں اس کی سزا کاٹنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اصلیت اروند شرما ہی بتا سکتے ہیں۔ وہی یہ بتائیں گے کہ دھرم کھنہ کو انہوں نے کہاں غائب کیا، اس کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ میرا مسئلہ عدالت کے سامنے ایک نئی شکل میں آیا ہے، چنانچہ عدالت کے ہر فیصلے کو میں قبول کر لوں گا۔ جہاں تک ان کاغذات پر دھرم کھنہ کے دستخط کا تعلق ہے تو عدالت عالیہ کے علم میں یہ بات لاتے ہوئے مجھے کوئی جھجک نہیں کہ وہ دستخط دراصل دھرم کھنہ کے نہیں بلکہ میرے ہیں۔ عدالت عالیہ کی ان تصدیق کر سکتی ہے۔ باقی رہی اروند شرما صاحب کی بات تو مجھے ان سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت میں شدید سنسنی پھیل گئی۔ وکلا، جوری کے ممبران، تمام لوگ اس انکشاف پر حیران تھے۔ مجھ سے سوالات کیے جانے لگے اور مجھ سے پوچھا جانے لگا کہ میں نے یہ حیثیت کیوں اختیار کی۔ جناب والا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ میں انتہائی بے حیثیت انسان تھا، اپنے حالات کا شکار، ایک ہوٹل میں ویٹر کے طور پر کام کر رہا تھا کہ رام تیواری اور ان کے ساتھ رکمنی دیوی نے مجھے دیکھا اور حیران رہ گئے۔ میں نے انہیں صاف بتایا کہ میں دھرم کھنہ نہیں بلکہ میرا نام احتشام احمد ہے۔ انہوں نے مجھے بہت ساری پیشکش کی۔ جناب عالی، ایک انسان کی حیثیت سے ایک ایسا شخص جو ایک ہوٹل میں ویٹر کی نوکری کر رہا ہو، اسے ایک شاندار حیثیت حاصل ہونے جا رہی ہو، بھلا اس حیثیت کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ بننے کو کیوں نہ تیار ہو جائے۔ چنانچہ میں بھی تیار ہوا۔ اس کے بعد سے آج تک میں دھرم کھنہ کا کردار ادا کرتا رہا ہوں، لیکن عدالت عالیہ یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ میں نے کوئی مجرمانہ عمل نہیں کیا، جبکہ اروند شرما صاحب قتل و غارت کرتے رہے ہیں۔ رام تیواری کو قتل کرا دیا گیا، اس کے ساتھ ہی اور بھی بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ میں نے اروند شرما کے چہرے کو بغور دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، شرما جی، جیسے کہ میری خواہش تھی کہ آپ مجھ سے سب کچھ لینے کے بعد مجھے صرف اپنے گھر میں اپنے خاندان کی طرح پڑا رہنے دیں، اگر آپ اسے تسلیم کرتے تو شاید آپ کسی بھی الجھن کا شکار نہ ہوتے۔ قصور میرا نہیں۔ آپ نے انتقامی جذبوں کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ دھرم یعنی وکرم کھنہ کے بیٹے کو دلی کی سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور کیا جائے۔ ہوتا ہے انسان بعض اوقات کسی کے لیے جو گڑھا کھوتا ہے اسی میں جا گرتا ہے۔ بتائیے، میں نے آپ پر جو الزام لگایا تھا سچ ہے یا نہیں؟ اروند شرما کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا، لیکن اچانک ہی اس کا چہرہ فک ہوا
وہ खोए हुए अंदाज में मुझे देखता रहा। फिर उसने आहिस्ता से गर्दन हिलाकर कहा, हाँ ये सच है। अरविंद शर्मा के वकील के हाथ से कागजात की फाइल गिर गई, लेकिन अब अरविंद शर्मा पूरी तरह जिनजादे के ट्रांस में आया था और सिर्फ मुझे देख रहा था। आप बता सकते हैं शर्मा जी कि असल धर्म खन्ना को आपने कहाँ और किन हालात में गायब किया था? मैंने धर्म खन्ना को कुछ जराइम पेशा अफराद के हवाले करके ये हिदायत की थी कि इसे कत्ल करके इसकी लाश इतनी दूर फेंक दे कि वो कहीं से भी दस्तयाब ना हो। चुनाचे उन लोगों ने मुझे यही इतला दी कि इन्होंने धर्म खन्ना को दरिया में डुबोकर हलाक किया, लेकिन उसके बाद तो मेरे सामने आए तो मैं हैरान रह गया। मैंने यही सोचा कि दर्जना जिसे मैंने इस काम पे आमादा किया था किसी तरह तुम्हें खला करने में कामयाब ना हो सका। और अभी अरविंद शर्मा ने इतना ही कहा था कि उसके वकील ने दरमियान में दखल दिया, लेकिन शर्मा साहिब ऑर्डर ऑर्डर, अब खामोश रहें। वकील साहिब बयान जारी रहने दिया जाए। अदालत की दरखास्त पर वकील दांत पीसकर खामोश हुआ। जी, राम तिवारी मुझसे पुरखास रखता था और वो विक्रम खन्ना की दौलत में भी एक हिस्सा चाहता था। चुनाचे उसने कार्रवाइयां शुरू की। उसका मकसद धर्म खन्ना की तलाश था। न जाने वो कहाँ कहाँ फिरता रहा और जब वो वापस आया तो उसने यही समझा कि वो किसी तरह धर्म खन्ना को हासिल करने में कामयाब हो गया है। चुनाचे उसे मैंने कत्ल कराया, दर्जा को भी मैंने कत्ल कराया ताकि उस पर शुबा किया जाए। और उसके बाद जब तुम्हारी हंगामा खेजियां बढ़ी तो मैंने प्रकाश वर्मा को अपने घर बुलाया, उन्हें एक भारी रकम देकर अपने साथ शामिल किया। ये सच है कि वो 6 गुंडे मैंने बवस्वती को दहशतज़दा करने के लिए भेजे ताकि वो तुम्हें अपने घर से निकाल दें और मेरी सौगंध पूरी हो जाए। वो सौगंध जो तुम्हें दिल्ली की सड़कों पर और गलियों में भीख मांगते हुए देखने के लिए मैंने खाई थी। अदालत में जितने अफराद थे हैरानी से अरविंद शर्मा को देख रहे थे और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अरविंद शर्मा के वकील ने कहा, जनाबी आली, मैं अपने मौकल के लिए परेशान हूँ। शायद इनका जहनी तवाज़ुन किसी वजह से अचानक खराब हो गया, इसलिए आज इनके केस की समाअत मुलतवी कर दी जाए और बात की कोई तारीख दे दी जाए ताकि किसी बेहतर डॉक्टर से अरविंद शर्मा का मुआयना कराया जाए। लेकिन इस सिलसिले में भी अरविंद शर्मा ने फौरन दखल दिया। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस आज मेरा दिल सच बोलने को चाह रहा है। सारे मसले खत्म हुए। अदालत के फौरी अहकामात के तहत अरविंद शर्मा साहिब को चंद अफराद के कत्ल से इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। यही हुक्म मेरे सिलसिले में आया कि मुझे फिलहाल हिरासत में रखा जाए, क्योंकि मैं एक ऐसा गैर मुल्की हूँ जो बाकायदा हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हुआ। मेरे सिलसिले में महकमा दाखिला फैसला करेगा। चुनाचे मुझे भी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद किया गया। मैंने पुलिस की हिरासत में जाते हुए बवस्वती की सूरत देखी। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। बहरहाल मैं नहीं जानता था कि मेरे आज के इस कदम से मेरे दोस्तों पर क्या असरात मुरतब होंगे। लॉकअप में बंद करने के बाद वो लोग मुझे भूल ही गए, ताहम मैं बहुत गैर मुतमिन नहीं था। अपने सहन के गोशों में मैंने अपने दोस्त जिनजादे को आवाज दी तो अचानक ही मुझे इंकशाफ हुआ कि जिनजादा मेरे वजूद में मौजूद नहीं। अलबत्ता जब ये एहसास हुआ तो बेशक बदहास हो गया। जिनजादे ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी या फिर मेरा अब तक का ख्वाब टूट गया है। मेरे पूरे बदन ने पसीना छोड़ा। मैं अजीब से अंदाज में बार बार जिनजादे को पुकार रहा था, लेकिन उसकी आवाज मौसूल न हो रही थी। ये क्या हुआ? मेरा जिनजादा दोस्त मुझे छोड़कर कहाँ गायब हुआ? उसने तो मेरे वजूद में बसेरा किया था। फिर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। जिनजादा मेरा दोस्त बन गया था और उससे मुझे बड़ी ढारस हुई थी, लेकिन अपनी इस गंदी तकदीर का क्या करता जिसने मेरे लिए कोई बेहतरी छोड़ी ही नहीं। सूरत हाल इंतहाई खौफनाक हो गई और अब मेरे वजूद में खौफ और दहशत के बसेरे के सिवा और कुछ न था। मैं तो हर तरह से मुश्किल का शिकार हुआ। अपनी असल हैसियत का इंकशाफ करके मैं एक गैर मुल्की करार पाया। हुकूमत हिंदुस्तान मुझे एक जासूस का दर्जा भी दे सकती। दूसरी जानिब अरविंद शर्मा को मैं अपना बदतरीन दुश्मन बना चुका था। इस इंकशाफ से यूं लगता जैसे बवस्वती भी मुझसे बदजन हुई, जबकि उसने हर तरह से मेरी मदद करने का वादा किया था। लेकिन मुझे लॉकअप में पड़े हुए अच्छा खासा वक्त गुजरा और बवस्वती तक मेरी खबर नहीं ली। सवाल ये पैदा होता था, अब जाहिर है मैं धर्म नहीं था। इस कैद खाने में मैं अपनी जिंदगी का बदतरीन वक्त गुजार रहा था। एक एक लम्हा अजाब बनकर गुजर रहा था। नाश्ते के लिए मुझे एक प्याली चाय और सलाइस दिए गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा करके उन्हें जहन मार किया। कई बार मैं मकामी संतरी से अपने बारे में सवाल कर चुका था, लेकिन यूं लगता जैसे वो सब चलते फिरते मुजस्मे हो। एक ने भी मेरी बात पर तवज्जो न दी। जिनजादा, क्या तू भी धोखेबाज हो सकता है? छोड़कर भाग गया मुझे, पता नहीं क्यों। क्या बीती थी जिनजादे पर? वो तो जिनजादा था, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता था? पता नहीं क्या हुआ।
یا پھر اس انکشاف سے وہ خود بھی بدزن ہوا، لیکن میں نے تو اس سے مشورے کر کے ہی یہ انکشافات کیے تھے۔ گرچہ کہ وقت گزرتا رہا اور اس شام کے تقریباً 7 بجے تھے جب سنچو نے لاک اپ کا دروازہ کھولا۔ 2 سادہ لباس آدمی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ ان میں سے ایک نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، چلو باہر نکلو۔ کہاں جناب؟ میں نے سوال کیا۔ پرکاش ورما جی نے تمہیں طلب کیا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہوا۔ ان کے ساتھ قدم آگے بڑھائے۔ ظاہر ہے لاک اپ سے بلوانے والا کوئی اعلیٰ پولیس افسر ہی ہو سکتا تھا اور پرکاش ورما کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اب تو وہ بھی میرے شدید مخالفوں بلکہ دشمنوں میں سے تھا۔ تقدیر نے ایک بار پھر ایک کھیل شروع کیا۔ میری ضمانت تک کسی نے دینے کی کوشش نہ کی، غرض یہ کہ مجھے لاک اپ سے نکال کر باہر لایا گیا اور مجھے ایک جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ جیپ میں میرے علاوہ 4 افراد اور موجود تھے، جن میں 2 وہی تھے جو مجھے لاک اپ سے نکال کر لائے تھے۔ انہی 4 میں سے ایک نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس کے بعد جیپ سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ پرکاش ورما نے مجھے کہاں بلایا اور کیوں بلایا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن ان لوگوں سے کچھ بھی پوچھنا بالکل بے معنی تھا۔ رات کی تاریکی چاروں طرف پھیلی، روشنیاں پیچھے جا رہی تھی۔ ایک خاصی طویل سڑک پر مجھے سفر کرایا جا رہا تھا، جو تھوڑی دیر کے بعد شہر سے باہر کے سفر میں تبدیل ہوا اور مجھے درختوں کے جھنڈ نظر آنے لگے۔ پتہ نہیں یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے تھے۔ دفتن ایک خدشے نے میرے ذہن میں سر ابھارا۔ میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک سے سوال کیا، پرکاش ورما نے مجھے کہاں بلایا ہے اور آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ غازی آباد پرکاش ورما کا ڈیری فارم ہے جو جمنا جی کے کنارے پر واقع ہے۔ کیا یہ ملاقات غیر سرکاری ہے؟ خاموش ہو کر بیٹھو، فضول باتیں مت کرو، جو کچھ ہوگا پتہ چل جائے گا، ایک شخص نے غصے سے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی خطرے سے دوچار ہو گئی ہے۔ کیا چاہتا تھا پرکاش ورما مجھ سے؟ ساری حقیقت بتا دی تھی میں نے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجھے ایک علاقے میں لے گئے جہاں چاروں طرف سناٹے کا راز تھا، لیکن صاف لگ رہا تھا کہ دریائے جمنا زیادہ فاصلے پر نہیں۔ پانی کی نمی اور لہروں کے ہلکے شور کی آوازیں ابھر رہی تھی، لیکن آس پاس درختوں کے سوا کچھ نہ تھا اور دور تک کوئی ایسی رہائش کا نظر نہیں آ رہی تھی جس کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ پرکاش ورما کی کوئی خاص رہائش کا یا ڈیری فارم ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جیپ ایک میدان نما جگہ رکی اور وہ سب نیچے اتر آئے۔ اب میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ میں نے ایک بار پھر جنزادے کو پکارا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میرا دوست ناقابل اعتبار نکلا۔ میں نے تو خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ جس نے آج تک میری اس طرح مدد کی ہے وہ ایسے میرا ساتھ چھوڑ جائے گا، اور کمبخت ایسے نازک وقت میں بھاگا کہ میری موت میرے قریب آئی۔ اب میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے میرے اطراف میں گھیرا ڈالا۔ مجھے اندازہ تھا کہ سب مجرم قسم کے لوگ ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے لمبے لباس میں ہاتھ ڈال کر ایک لمبے پھل والا چاقو نکالا۔ اس کے ہونٹوں پر خوفناک مسکراہٹ تھی۔ میری حیثیت کتوں کے گول میں گھرے ہوئے کسی خرگوش کے جیسی تھی۔ دل پسلیوں کا خول توڑ کر باہر آنے کے لیے بے چین ہوا۔ میں خود پر لعنت بیچ رہا تھا کہ خامخواہ ایک وہم کو اپنے اوپر مسلط کر کے دلیر بنا، ورنہ مجھے سوچ لینا چاہیے تھا کہ ایک جن زادے کو کیا پڑی ہے کہ ایک انسان زادے کی ہر وقت مدد کرے۔ یہ دور تو تہمات کا تو نہیں، بھلا وہ میرا کیا ساتھ دے سکتا تھا۔ بہرطور اب ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے زندگی ناممکن نظر آ رہی تھی اور اچانک ہی میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت ابھرنے لگی۔ میں نے سوچا مرنا تو ہے ہی، لیکن اس طرح بے بسی سے چوہے کی طرح نہیں مرنا چاہیے۔ میں خود بھی تو انسان ہوں، میرے بدن میں زندگی ہے، جان ہے، اور اس وقت کیونکہ میری موت آنکھوں کے سامنے ہے اس لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ چنانچہ میں آہستہ آہستہ خود کو سنبھالنے لگا۔ میں نے اس انداز میں اپنے جسم کو جنبش دی جیسے میں ان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چاروں پیچھے سے رکھ گئے۔ ان کی اس حرکت نے دل میں ایک اعتماد بیدار کیا اور مجھے یہ احساس دلایا کہ آخرکار وہ بھی انسان ہیں۔ اگر میں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں تو اپنی جانب سے تھوڑا بہت خوفزدہ تو انہیں کر ہی سکتا ہوں۔ وہ بڑی ہوشیار سے مجھ پر نگاہیں جمائے حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔